अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है 17 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। इस्लामाबाद का दौरा हमारा ख़त्म हुआ, वापस दाता की नगरी यानी लाहौर हाजिर हो चुके हैं। वहाँ से एक खबर बड़ी अहम लेके आए। 27वीं तरमीम का जिक्र आपने बार बार सुना, लेकिन इस नई तरमीम से किसका मक्कू ठपने का प्लान है बड़ी सरकार का, ये है बड़ी दिलचस्प खबर। बाकी उसमें होगा क्या वो तो आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों के यहाँ, ये खबर आपको देंगे। सुहेल बड़ाई साहब की ब्रसल्स में फील्ड मार्शल से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई, उसके ऊपर उन्होंने कल कॉलम लिखा, वो ज़ेर बहस रहा। लेकिन आज फिर कॉलम लिखा है और वो कैदी नंबर 804 के नाम लिखा है। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कुछ गुजारिशात भी उनकी खदमत में की हैं। फार्मूला दिया है कि अगर आप मुआफ़ी तलाफ़ी करने की जानिब जाएँ, सिद्क़े दिल से, जो कल बात हो रही थी, लेकिन खामोशी का आज वो पैगाम दे रहे हैं कैदी नंबर 804 को। तो ये आज वाला कॉलम क्यों अहम है, कैसे लिखा गया, क्या खामोशी इख्तियार करेंगे इमरान खान साहब, इसको लेकर के भी आज सोशल मीडिया पे तबसरे और तर्ज़िए हो रहे हैं। और साले ज़ाफ़र की खबर है आज, वो भी बड़े पहुँचे सहाफ़ी हैं, आपको पता है ख़ास तरह की सहाफ़त करते हैं। वो कहते हैं जी बड़ा ग्रुप है एक पीटीआई का, वो सिद्क़े दिल से मुआफ़ी के लिए तैयार हो गया है। इसका मैं संजीदगी से जायज़ा लूँगा अपनी नाक़िस राय के ऊपर। मेरी कुछ दोस्तों से बात भी हुई। फिर मारिया बी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर और मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, अपना उनका ब्रांड है, हमेशा ख़बरों में रही हैं किसी न किसी हवाले से। कभी अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के हवाले से, कभी किसी और नुक्ते के हवाले से। अब इख़लाक़ी जो पैमाने हैं मुआशरे के, उसको सीधा करने के लिए माशाल्लाह सरगर्म अमल दिखा रही हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, एक वीडियो जारी की, जिसमें वो बता रही थीं कि लाहौर में यानी दिन दिहाड़े या रात गए किसी वक्त पार्टी हुई एलजीबीटी की, ट्रांसजेंडर्स की, फहाशी वहाँ पे फैलाई गई, उसकी तशहीर की गई, एफआईआर भी हो गई है। ये पार्टी थी क्या, इसमें हो क्या रहा था, मारिया बी ने इसे कैसे हाईलाइट किया, पर्चा किस पे दर्ज हुआ है, कौन गिरफ्तार हुआ, ये आप भी जानना चाहेंगे। वो कुछ साहब हैं डिक्की भाई यूट्यूबर, वो भी पकड़े गए हैं। अजीबोगरीब मामलात इसमें ज़ेर बहस आ रहे हैं। सरमद खोसट बड़े मारूफ फ़िल्म बनाने वाले अदाकार भी, राइटर भी, वो भी मारिया बी वाली कहानी से जुड़े हुए मालूम हो रहे हैं। मैंने भी इसकी खोज लगाई, कुछ पुलिस अफसरान से बात की, कुछ रिपोर्टर से, वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। अच्छा, इन मौज़ूआत पे बात करने से पहले हम जो केपी में, आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से, तूफ़ान से, बारिश से, सैलाब से जो तबाही हुई, जो लोग अफराद जाम हक हुए, उन सब के साथ दिली हमदर्दी, रोज़ हम उस पर बात करते हैं। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको याद है कि 15 अगस्त को जब हेलीकॉप्टर एक MI-16 क्रैश हो गया था मौसम की वजह से, तो उसमें 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। ये ज़िला मोहम्मद का इलाका बनता है। तो मैं खबर इस खबर से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ कि जहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग तमाम इख्तिलाफ़ात बालाए ताक रख के हमदर्दियाँ बांट रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सबको महफूज रखे। वहीं एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से। वो हेलीकॉप्टर का मलबा जहाँ गिरा हुआ था, उसका सामान चोरी कर लिया वहाँ कुछ लोगों ने, शरपसंदों ने। ये बड़े अफ़सोस का मुकाम है, क्योंकि जो मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोग तो बड़े मेहमान नवाज़ हैं और इज़्ज़तों के रखवाले हैं, जान माल के रखवाले हैं। तो ये जो ज़िला मोहम्मद में ये बदबख्त, जिन्होंने वो हेलीकॉप्टर जो उन लोगों की दाद रसी के लिए जा रहा था, वो ख़ुद क्रैश कर गया। तो जिन बदबख्तों ने ये मलबा चोरी किया, उनको मंज़र आम पर आना चाहिए। ये मेरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ये मेरे पख्तून जो भाई हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। लानत ऐसे अफराद पर जो गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे को भी चोरी करना पसंद करें। इसकी मज़म्मत आप भी कीजिएगा। आगे आ जाते हैं। अब मुझे मालूम है कि शायद लोग चाह रहे हों कि मैं फ़ौरन मारिया बी और जो पार्टी लाहौर में गुलबर्ग 3 में उसका अहवाल बयान करूं, लेकिन नहीं, ठहरिए, हम पहले बात कर लेते हैं जो सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम और जो मैंने पहले आपको कहा कि 27वीं तरमीम और जो नया बंदोबस्त आ रहा है वो। एक बात तो आपने देख ली कि जी ये सेटअप यहीं है, कहीं नहीं जा रहा फ़िलहाल तक। बाकी अल्लाह के अपने मंसूबे होते हैं। उसमें फ़ील्ड मार्शल ने जनाब शहबाज साहब की बड़ी तारीफ़ की, 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो होते हैं, वो कहते हैं जी बड़ा परफेक्ट कपल है, बड़ा अच्छा सेटअप है, इससे हमें डील करने में बड़ी आसानी हो रही है। ये उनकी राय है। अब जो 27वीं तरमीम का बाजा बजना शुरू हुआ है ना, जिसके हवाले से आपने कल दो चार बिजनेसमैन को भी देखा टीवी पे आके, SM तनवीर और दीगर, जो सूबों के हिस्से में जो पैसा जाता है, जो वफाक के पास आता है, जो NFC अवार्ड्स हैं, उसके ऊपर वो उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी और तमाम चैनल्स पर वो नशर हो रही थी। तो उसको समझें कि वो क्यों नशर हो रही थी। 27वीं तरमीम का बंदोबस्त है, ज़ेर बहस है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उसमें है क्या, वो तो जगह जगह मुख्तलिफ सहाफ़ी उस पर राय दे रहे हैं। मेरी खबर ये है कि जैसे 26वीं तरमीम के ज़रिए PTI का, अदलिया का मक्कू ठप्पा गया और सिस्टम अपने हिसाब से तश्कील दिया गया, ऐसे ही 27वीं तरमीम के ज़रिए अब ये तरमीम जो है ये PTI सेंट्रिक नहीं है, ये मौजूदा निज़ाम को फ़िक्स करने के लिए है।
جو موجودہ حکمران ہیں، موجودہ سیاستدان ہیں، وسائل پر جو قابض ہیں، ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، ان کا مکو ٹھپنا ہے، انتظامی طور پر ان کے اختیارات محدود کرنے ہیں، صوبوں میں جو اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد گئے ہیں وہ مزید نچلی سطح یعنی بلدیاتی سطح تک یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس تک لے کے جانے ہیں۔ تو مقصد 27ویں ترمیم کا جس طریقے سے ہمارے سیاستدان حکمرانی کر رہے ہیں اس طرز حکمرانی کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے۔ یہ ہے خبر، اس کو بس اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ وہ جب اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تو آپ اس ویلاگ کو شاید پھر دوبارہ یاد کریں کہ ناچیز نے فقیر نے خبر دی تھی، کیونکہ میرے پاس کبوتر بھی نہیں ہے، چڑیا بھی نہیں ہے، طوطے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ملنگ ہوتے ہیں جو خبر لے آتے ہیں اور ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ وڑائے صاحب کے حوالے سے جو ان کی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہے، تو میں کل ہی اپنے ایک عزیز دوست کو، صحافی ہمارے بھائی ہیں، ان کو میں عرض کر رہا تھا، اپنی رائے دے رہا تھا، ناقص رائے ہے میری، عرض کی کہ 2 گھنٹے کی ملاقات پر مبنی جو کالم تھا نا وہ تو ابتدا تھی۔ خبریں اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہوا، کن موضوعات پر اظہار خیال فرمایا فیلڈ مارشل نے، کیا سوال پوچھا سہیل وڑائے صاحب نے، اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو پہلے کالم کو سرخی کے طور پر رکھیں۔ اس کی تفصیل کے لیے سہیل وڑائے صاحب کے جو آنے والے دنوں میں کالم ہوں گے وہاں ایک ایک چوندی چوندی خبر آتی رہے گی ڈیلی، جیسے کہ آج آئی۔ آج کیسے خبر آئی؟ آج انہوں نے کالم لکھا ہے جو خان صاحب کے نام بڑے پیار سے لکھا ہے، آج تو بڑے اچھے الفاظ سے انہیں یاد کر رہے تھے کہ قیدی نمبر 804 کو بڑے پیار سے مخاطب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ ہی کہتے تھے یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، ماضی کا حوالہ دے رہے تھے، بھٹو صاحب کتنے مقبول تھے، عالمی دنیا نے کتنی اپیلیں کی کہ انہیں پھانسی نہ دی جائے، اسلامی ممالک نے کتنی اپیلیں کی، بھٹو صاحب کو بھی مقبولیت کا بڑا زوم تھا، لیکن وہی ہوا جو ہم نے دیکھا تاریخ میں۔ اس طرح کے حوالے وہ دے رہے تھے۔ سہیل وڑائے صاحب آج کے کالم میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یو ٹرن لیں، کچھ عرصہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ایک مستند اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس وقت تک کے لیے آپ خاموشی اختیار کریں اور اس حکومت کو چلنے دیں، اسے مان لیں۔ یہ وہ تجویز دے رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے، یا کچھ اور کر رہے تھے؟ تو میں تو اس کالم میں یہ جو تجویز تھی اس کو کسی اور شے کا تسلسل سمجھوں گا جو میں نے پہلے آپ سے عرض کر لیا کہ اب آنے والے ہر کالم میں اگلے 4 5 6 دن 8 دن 10 دن آپ دیکھیں گے کہ اس ملاقات کے حوالے سے جن موضوعات پر اظہار خیال ہوا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، تحریر میں، کسی نقطے میں، کسی خبر میں۔ اب یہ خان صاحب نے اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو شاید وہ 2 سال سے جیل نہ بھگت رہے ہوتے، اور انہوں نے آج یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی پارٹی جو اصل میں وہ یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال ہے، آپ کی پارٹی جو ہے اس کے اوپر قبضہ ہے سوشل میڈیا کا، یوٹیوبرز کا، باہر بیٹھے لوگوں کا، اور اس کے آپ اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے رائے دی ہے۔ اس کو لے کر کے جو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں ایکس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انہوں نے کافی اعتراض کیا کہ 58 میں جب مارشل لا لگا تب کہاں تھے یوٹیوبرز، پھر بھٹو صاحب جب تھے تب کہاں تھے یوٹیوبرز۔ لیکن یہ ایک میٹر آف فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ان کا بیانیہ ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ اس کی زیادہ پاور ہے۔ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، خان صاحب تک جو بات کمیونیکیٹ ہوتی ہے وہ کون لوگ ملنے جاتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، دس از دی پرابلم۔ کیا وہ لوگ جنہیں ملنا چاہیے ان کی ایکسیس ہوتی ہے، دس از دا پرابلم۔ کیا خان صاحب کو باہر سے پارٹی کے حوالے سے پوری خبر ہوتی ہے، دس از دا پرابلم۔ مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا، پی ٹی اے والے نے کہ ایک احتجاج تھا تو کسی رہنما نے جا کے بتایا کہ جی وہ ڈی چوک میں اس وقت 1.5 2 لاکھ بندہ ہے، تو انہوں نے ویلڈن کہا، شاباش کہا۔ کسی اور نے کہا جی بندہ 5,500 تھا، 15,000 تھا، تو وہ انہوں نے کہا اچھا فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ تو ہر لیڈر اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے، اپنی حیثیت، اپنا عہدہ پکا کرنے کے لیے خان صاحب کو اپنی طرح سے کوئی کہانی سنا سکتا ہے، کیونکہ یہ میک شفٹ قیادت ہے جو سامنے آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی پکی پختہ پی ٹی اے کی قیادت ہے 20-22 سال سے۔ جو لوگ پکے پختہ تھے وہ یا پارٹی چھوڑ گئے، یا روپوش ہیں، یا سیاست چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ وڑائے صاحب نے جو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ خاموشی اختیار کریں اور نئے الیکشن کے شفاف ہونے کے لیے انتظامات میں اپنا تعاون کریں، اور انہوں نے کہا جی یہ سب کو قبول ہوگا، تمام پارٹیوں کو بھی قبول ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اگر آپ اس جانب جاتے ہیں تو یہ انہوں نے میرا خیال ہے مشورہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے۔ یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے تحت خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، جس کے تحت پرامن الیکشن ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ فارمولہ لکھ دیا ہے کہ یہ ہے جو سب کو قبول ہوگا۔ کس کو قبول ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آگے میں ماریہ بی پہ فوراً جانا چاہ رہا ہوں۔ ماریہ بی صاحبہ نے بتایا، انہوں نے ایک ویڈیو کی، بڑی وائرل ہوئی، کہ لاہور میں ٹرانسجینڈرز کی پارٹی ہوئی، فحاشی پھیلائی گئی، شیطانی کام کیے گئے،
اور معاشرے کو بے راہ روی کی جانب دھکیلا گیا۔ وہ ویڈیو انہوں نے خود کی، ساتھ بیک گراؤنڈ میں وہ جو ویڈیو شوٹ ہوئی جہاں پہ بھی، اس کی تصاویر و مناظر بھی ہیں۔ اب یہ گلبرگ 3 لاہور کا پوش علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پارٹی ہوئی ہے۔ 1 اگست کو یہ پارٹی ہوئی، کوئی عرفان کھوسا صاحب ہیں، ان کے ہاں شاید وہ منتظم تھے اس کے۔ ٹرانسجینڈرز جو ہیں 5-6 ان کا نام لکھا گیا ہے FIR میں، اور 50 سے 60 ٹرانسجینڈرز اور پارٹی کے شرکاء کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ یہ کلوز ڈور پارٹی کر رہے تھے، رنگینیاں تھیں وہاں پہ، اپنے ان کے جو بھی مسائل تھے وہ تھے، جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ گلبرگ 3 کا علاقہ ہے، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے الزام لگایا کہ اتھارٹیز کو علم تھا، اس کے باوجود یہ پارٹی پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے دی گئی، اور اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے بچوں کے اخلاق خراب کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں یہ پروپیگنڈا، یہ ایجنڈا جو ہے وہ اسرائیل کا ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ یہاں یہ سب کچھ ہو، فحاشی ہو، ٹرانسجینڈرز آئیں، LGBT کے نام پہ وہ بات کر رہی تھیں۔ محمد عظیم ندیم ASI ہیں، جو نصیر آباد تھانہ لگتا ہے، وہاں پہ یہ پرچہ درج ہوا۔ انہوں نے 17 تاریخ کو صبح 8 بجے یہ پرچہ درج کیا ہے، اور اس میں 292 292A اور 294 جو تعزیرات پاکستان کی شکیں ہیں وہ ڈالی ہیں، جس کا تعلق فحاشی اور فحاشی کے تشہیر سے جڑا ہوا ہے، اور پھر پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ بھی اس میں ڈالا گیا۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ جی ٹرانسجینڈرز نے عریاں لباس پہن کر FIR میں فحش گانوں پر رقص کیا، سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلائی، اور جنان سندھو نامی ایک ٹرانسجینڈر، اور جان حسینہ نامی ایک ٹرانسجینڈر، رحمت ظفر نامی، انہوں نے مل کر 50 سے 60 ٹرانسجینڈرز کو بلایا، پارٹی کی، فوٹو سیشن کیا، ویڈیو فلمیں بنائیں، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں یہ سب کچھ کیا، جو کہ M80 گلبرگ میں اسٹوڈیو کا نام ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، فحش گانوں پر رقص ہوا، معاشرے میں فحاشی پھیلا کر اس کی مواد کی تشہیر کی، یہ پرچے میں لکھا گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں لاہور سے، جناب ارشد چوہی صاحب، یہ انڈیپینڈنٹ نیوز کے اوپر کام کرتے ہیں، مختلف اخباروں اور ٹی ویوں کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں۔ ارشد چوہی صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ ویڈیو وائرل کر کے فحاشی کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ بڑا اہم نکتہ جو ارشد چوہی صاحب نے اٹھایا، ایک صحافی ہیں، اس لیے کہ اس ویڈیو کے بارے میں مجھے، آپ کو، ٹویٹر کو، فیس بک تو نہیں پتا تھا۔ یہ ویڈیو وائرل کہاں سے ہوئی؟ ماریہ بی صاحبہ کے پاس پہنچی، انہوں نے جب اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو بیچ میں نتھی کر کے دکھانا شروع کیا کہ کیسے وہ رنگین چہرے، عجیب و غریب ماسک پہنے ہوئے ہیں، رنگ برنگے حلیے ہیں، عجیب و غریب وہ حرکتیں وہاں کر رہے ہیں جو کہ فحش فلموں میں ہوتی ہیں، تو اس کی تصاویر اور ویژول انہوں نے اپنی ویڈیو میں لگائے۔ یہ بڑا اہم نکتہ چوہی صاحب اٹھا رہے ہیں کہ اس کی تشہیر کس نے کی۔ کیا یہ ویڈیو اس سے پہلے منظر عام پر تھی؟ نہیں تھی، تو اس کو منظر عام پر کس نے کیا؟ اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر کون سی اتھارٹیز تھی جن کے علم میں تھا یہ سب، اس کے باوجود یہ ہو رہا تھا؟ لاہور میں پارٹیاں ہوتی ہیں، پاکستان میں اندر کھاتے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے، لاہور میں ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر شاہ زیب، DHA میں اور 1-2 اور جگہ کلینک کرتے ہیں، ان کے ریہیب سینٹر بھی ہیں، میرا ان سے بڑا گفتگو رہتی ہے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یوتھ جو ہماری ینگسٹر، ٹین ایجر، بڑی تعداد میں ڈرگس، میتھ، آئس اور عجیب و غریب نشوں کے نام بتا رہے تھے، اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، نفسیاتی عوارض کا شکار ہو چکے ہیں، پڑھائی، تعلیم، ذاتی تعلقات میں بربادیاں ہو رہی ہیں، پیرنٹس بڑی تعداد میں انہیں لے کے آتے ہیں، وجہ پیرنٹس کے پاس شاید وقت نہیں ہے انہیں سمجھانے کا، تربیت کرنے کا، بچے سوشل میڈیا ایکسپوجر لیتے ہیں، فینٹیسیز میں جاتے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسی ویڈیوز، ایسی پارٹیاں بھی پرووک کرتی ہیں ان لوگوں کو، ان بچوں کو جن کے پاس آسائش ہے، پیسہ ہے، سوچ ہے، یا ان کی ایکسپوجر ہے، تو اپنے آپ کو وہ برباد کرتے ہیں۔ اس حد تک میں ویلنگ ہوں جو ماریہ بھی کہہ رہی ہیں کہ صاحب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خدا کے لیے ٹھیک ہے آپ کی مرضی جو آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ میرے ملک کی شناخت یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کھلے عام فحاشی، ننگ گند اس کو ترویج اور اس کی پروان چڑھائیں آزادی کے نام پر۔ نہیں صاحب، یہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں مسلمان اپنی زندگی سے، اپنی مرضی سے، دین کے نام پر زندگی گزار سکیں۔ چادر چار دیواری کا تحفظ، بالکل میں اس کا حامی ہوں، لیکن یہ نہیں جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم سوال کہ ماریہ بی صاحبہ نے کیوں کر اس ویڈیو کو شیئر کیا اور وائرل کیا، یہ ابھی تک سوال میرے ذہن میں اڑا ہوا ہے۔ پھر آ جاتی ہے بات وہ ڈکی بھائی صاحب، مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا، ہمارے دوست ہیں جو لاہور سے، میں اکثر نام لیتا ہوں، محمد عمیر، کرائم کے بڑے اچھے صحافی ہیں، جرم کی دنیا کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ڈکی بھائی ہے یوٹیوبر جو پکڑا گیا ہے، باہر جا رہا تھا،
تو ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. اس کا اصل نام مجھے آج پتہ چلا سعد الرحمان ہے, سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی. اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ جوئے کو پروموٹ کر رہا تھا اپنی ویڈیوز میں, کوئی ایکس بیٹ یا کوئی بائنو پتہ نہیں کیا نام ہے ایپس کے جہاں پہ آن لائن کوئی جوئے کھیلے جاتے ہیں, تو اس کو غیر قانونی ادائیگیاں بھی تھیں. اس کے واٹس ایپ پہ کوئی عجیب و غریب اور مشکوک معاملات بھی ملے, اور پھر اسے ٹیک آف کر لیا گیا, اسے نہیں جانے دیا گیا, اسے گرفتار کر لیا گیا, اور اب اس کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ سے بھیج دیا گیا. ماریا بی والی کہانی میں میں نے ذکر کیا تھا سرمد کھوسٹ کا, عرفان کھوسٹ صاحب کے صاحبزادے, ڈائریکٹ حوالدار جو تھے, بڑے اچھے نوجوان ٹیلنٹڈ, منٹو مووی بھی کی. ماریا بی نے الزام لگایا کہ انہوں نے ایک مووی بنائی ہے ٹرانسجینڈرس کے اوپر, ایل جی بی ٹی رائٹس کے اوپر, جس کا نام ہے جوائے لینڈ. تو اس کی پرائیویٹ اسکریننگ لاہور میں کی جا رہی ہے, خفیہ طریقے سے دکھائی جا رہی ہے, جو کہ فحاشی کو اور یہ گند ملنگ کو فروغ دینے کے مترادف ہے. تو پولیس کے حوالے سے علم ہوا ہے, لاہور پولیس کے حوالے سے, کہ انہوں نے جوائے لینڈ فلم کی جو پرائیویٹ اسکریننگ ہے اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے. سوال ظافر کا آپ سننا چاہ رہے ہوں گے, جنہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کا بڑا گروپ سچے دل سے معافی مانگنے کو تیار ہے, اس شرط پر غور کر رہا ہے. میری خبر یہ ہے کہ سوال ظافر صاحب بس پیار محبت میں کچھ زیادہ ہی چینی اور شہد ڈال رہے ہیں, کہانی کچھ اور ہے. اب یہ کسی ایک رہنما کی معافی تلافی سے بات نہیں بننی, یہ سیدھا سیدھا خان کا اور سسٹم کا پھڈا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.